अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व अफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा इला यौमिल क़ज़ा अम्मा बाद। मेरे भाइयों, वो तमाम नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो अपने घरों से दूर किसी भी जगह तालीम पढ़ने के लिए या मुलाजमत करने के लिए जा रहे हों, उनको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जैसे वो दूर जा कर के तालीम या रोज़गार कमाएंगे, वैसे उनको वहाँ तरह तरह के ख़तरे भी हैं। जो बच्चे इस फील्ड में हैं इस वक्त, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो बच्चे अपने घरों से दूर, चाहे वो कश्मीर के अंदर किसी जगह हो या कश्मीर से बाहर किसी और शहर, किसी और मुल्क में पढ़ने के लिए जा रहे हों, फिर वहाँ चाहे हॉस्टलों में रहते हों, चाहे कैंपस में रहते हों, चाहे वो प्राइवेट कमरों में रहते हों, बाहर निकल करके जो तरह तरह के ख़तरात हैं, उन ख़तरात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं बराह रास्त उन तमाम बच्चों और उन तमाम बच्चियों से जो टीनेज में हैं और बाहर के शहरों में पढ़ने के लिए गए हैं, चाहे वो कोई भी तालीम पढ़ रहे हों, गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ते हों, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हों, टेक्निकल इदारों में पढ़ने के लिए गए हों, बाहर जाकर के उनके ईमान को भी खतरात हैं, किरदार को भी खतरात हैं, सेहत को भी खतरात हैं, अखलाक को भी खतरात हैं। इसलिए उनको यहाँ से आल प्रूफ बन करके जाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर मैं मिसाल में अर्ज करना चाहूँ तो मैं साफ साफ ये कहूँ कि अगर किसी शख्स को किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है तालीम की वजह से, रोज़गार की वजह से या इलाज मुआलजे की वजह से, जहाँ बिल्कुल मुखालिफ माहौल है मौसम के एतबार से, मसलन सर्द इलाके के आदमी को बहुत गर्म इलाके में जाना पड़े या गर्म इलाके के रहने वाले को किसी सर्द इलाके में जाना पड़े, तो जाहिर है वहाँ के मौसम के हिसाब से वो अपने कपड़े लेकर के जाएगा, दवाइयाँ लेकर के जाएगा और वहाँ के मौसम की सख्ती और मुखालिफ मौसम से बचने के तमाम इंतजाम करके जाएगा। बस ठीक इसी तरह से वो तमाम लड़के, वो तमाम लड़कियाँ जो कश्मीर से बाहर किसी भी तालीम पढ़ने के लिए जा रहे हों, उनको चाहिए कि बहुत फिक्रमंद होकर के जाएं और बहुत होशियार रहें। ऐसा न हो कि आगे चल करके जिस माहौल में आप जा रहे हैं उस माहौल में जाकर के आपका ईमान ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो वहां जाकर के आपका किरदार बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो वहां जाकर के आप नाचगानों में, ड्रग्स में, गलत ताल्लुकात में, जिस्म फरोशी में और उन गुनाहों में जो गुनाह जिंदगी भर आपका दाग बन जाएंगे, उन गुनाहों से अपने आप को न बचा सकें। इसके लिए जितना मोहतात होकर के जाएंगे और वहां जितना अपने आप से लड़ करके अपनी हिफाजत करेंगे, उतने आप कामयाब होंगे। वो बच्चा या वो बच्ची जो डिग्री लेने के लिए गए, डिग्री लेकर आए या ना आए, लेकिन किरदार खो करके आए और तरह तरह के वो गंदे काम जिनका तस्करा करना भी मुश्किल है वो करके आए, तो समझिए सारी जिंदगी उन्होंने अपने आप को दावदार बना दिया। अब सारी जिंदगी उनका ज़मीर उनको कोसता रहेगा। अगली जिंदगी में आपका, अब जब आपकी शादियां होंगी, अगली जिंदगी में जब आप अपनी जिंदगी चला रहे होंगे, चाहे आप बहुत हाई फाई जिंदगी गुजार रहे हों या मामूली दर्जे की, चाहे फिर आप बिजनेस कर रहे हों, चाहे मुलाजमतें कर रहे हों, चाहे अपने घरों में या घरों से बाहर, पिछले ज़माने के किए हुए सारे वो गंदे करतूत वो आपको डसेंगे अंदर से और आपके ज़मीर को कचोके मारें और उस वक्त इंसान बेकरार हो जाता है। चुनाचे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी पिछली ज़िंदगी का वो बुरा हाल जब सोचते हैं तो रातों की नींदें उनकी उड़ जाती हैं और कभी कभी इस तरह के लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमने पिछली ज़िंदगी में क्या क्या किया है। इसलिए मैं अगर साफ साफ अर्ज करना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि आज के वो तमाम नौजवान जो आज के प्रोफेशनल कॉलेजों में, आज के तालीमी इदारों में पढ़ने के लिए घरों से बाहर जा रहे हैं, चाहे वहाँ हॉस्टलों में रहते हों, चाहे वो प्राइवेट कमरों में रहते हों, चाहे होटलों में रहते हों, जो भी आपके रहने सहने का इंतज़ाम होगा, अच्छी तरह से देख लें आपकी कंपनी क्या है, अच्छी तरह से देख लें आपके उठना बैठना किन लोगों के साथ है, अच्छी तरह से देख लें आप क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप क्या क्या चीज़ें सुन रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें सोच रहे हैं। आपकी सोच, आपका बोलना, आपका सुनना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको वो मुल्हिद बना दे, एथीस्ट बना दे, बदकिरदार बना दे, आवारा बना दे,
ماڈرن کے نام پر آپ برائیوں میں ڈوبے ہوئے انسان بن جائیں، بری عادتوں کا شکار ہو جائیں، اپنی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ واپس آ رہے ہوں یہ سوچ کر کہ میں ڈگری لے کر آ رہا ہوں اور آپ کے والدین کی امیدیں آپ کے ساتھ وابستہ ہوں گی، مگر آپ گندا کردار لے کر کے واپس آئے ہیں، آپ اپنی جوانی کو داغدار بنا کر کے واپس آئے ہیں، آپ نہ جانے کن کن کے ساتھ کیا کیا کھا کر، کن کن کے ساتھ رہ کر کیا کیا پی کر، کن کے ساتھ کیا کیا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ آپ کے والدین کو تو نہیں معلوم ہوگا، مگر آپ ذرا سا سوچیں، جن باتوں کو آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بول نہیں پائیں گے، جن باتوں کو آپ آگے چل کر کے اپنی ہونے والی زندگی کے ساتھی کو بتا نہیں سکیں گے، ان باتوں کو آپ اس وقت کر رہے ہیں، تو یہ زندگی بھر آپ کے لیے ایک داغ ہوگا اور کانٹا لگا رہے گا۔ اچھی طرح سے سمجھ لیں، باہر جا کر کے جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہوں، چاہے کشمیر کے باہر کسی شہر میں یا اس سے بھی باہر کسی ملک میں جا رہے ہوں، تو اپنی ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق، اسلام کے کسی بھی حکم کے متعلق آپ کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے ہوں یا ڈالے گئے ہوں، کسی ویب سائٹ کے ذریعے یا کسی انسان کے ذریعے، کسی چینل کے ذریعے، یہ سارے اس وقت لگے ہوئے ہیں اسی پر کہ کسی طرح سے مسلمان جو ہے اس کا ایمان متزلزل ہو جائے، اس کا اعتماد اپنے اللہ پر نہ رہے، اپنے نبی پر نہ رہے، اپنے قرآن پر نہ رہے، اسلام کے حکم پر نہ رہے۔ تو ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت، ہم مانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات برحق ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جتنے آئے وہ سارے سچے نبی تھے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اسلام بالکل صحیح اور مکمل پرفیکٹ دین ہے، اور ہم مانتے ہیں قرآن خدا کی کتاب ہے۔ ہم مانتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور زندگی کی ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو، اس میں کہیں بھی اگر کوئی کنفیوژن ہوتا ہے تو کسی جاننے والے سے مل کر کے اس کنفیوژن کو دور کرنا چاہیے، اور یہ کنفیوژن چاہے کسی خود بخود پیدا ہوا ہو یا کسی آدمی کے ذریعے سے آیا ہو، پھر وہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یا کسی ویب سائٹ کے ذریعے، یا کسی تھیوری کے ذریعے، یا کوئی کتاب پڑھ کر کے، یا کسی سکالر کے ذریعے، یا کسی اتھیسٹ کی کوئی تھیوری آپ نے پڑھ لی، اس کی بنا پر آپ کو کنفیوژن ہو گیا، تو کسی ماہر سے ملنا چاہیے اور اپنا یہ کنفیوژن دور کرنا چاہیے۔ دنیا میں ویسے طرح طرح کے نظریات والے آتے رہے ہیں، مرتے گئے ہیں، ختم ہوتے گئے ہیں، اور اسلام اپنی حقانیت کے ساتھ آگے چلتا رہا ہے۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت، اسی طرح سے اپنی کردار کی حفاظت کے معنی یہ ہیں، آپ جس ماحول میں جا رہے ہیں وہاں ڈرگس ہو سکتا ہے، وہاں شراب نوشی ہوگی، وہاں ڈانس ہوگا، وہاں لڑکوں لڑکیوں کے بے تکلفانہ تعلقات ہوں گے، پھر وہ تو بے تکلفی کے تعلقات جو ہیں بہت آگے تک جائیں گے، اور جن کے کوئی حدیں باقی نہیں رہیں گی۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ان ساری چیزوں میں اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ آگے کسی شہر میں سال ہا سال پڑھ کر کے واپس آئے اس حال میں کہ آپ کی جوانی بالکل بے داغ ہے، تو آپ کو بہت اپریشیٹ، اور دنیا میں آپ کو کوئی میڈل دے یا نہ دے، اللہ اور اللہ کے نبی آپ کو میڈل دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مبارکباد فرمائی ایسے انسانوں کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ واپس آئے اس حال میں کہ آپ کا جسم ویسا پاک صاف نہیں ہے جیسا اس وقت تھا جب آپ گئے تھے، آپ نے کھانے پینے میں ایسی چیزیں کھائی ہیں جو نہیں کھانی چاہیے ویسے مسلمان کے، آپ نے وہ چیزیں پی ہیں جو نہیں پینی چاہیے تھی، آپ نے وہ حرکتیں کی ہیں جو نہیں حرکتیں کرنی چاہیے، آپ اس جگہ پر گئے ہیں جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، آپ نے دوسرے کے بدن کے ساتھ اس طرح سے ٹچنگ کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ نے اپنی اس پاک صاف جوانی پر ظلم کیا اور ظلم کر کے واپس آئے ہیں، تو آگے چل کر کے اپنی زندگی کے پارٹنر پر بھی آپ کا ظلم ہوگا، اس لیے کہ جب آپ کا نکاح ہوگا تو نکاح ہونے کے بعد گویا آپ اپنی زندگی کے ساتھی کو بتا رہے ہیں میں بالکل پاک صاف ہوں، حالانکہ آپ پاک صاف نہیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے ساتھی کو بتا رہے ہیں کہ میری یہ جوانی بے داغ ہے اور اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے آپ چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کا ساتھی بالکل پاک صاف ہو، اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھنا ہوگا، اور اسی طرح سے باہر جا کر کے آپ کو عادتیں اپنی کنٹرول میں رکھنی ہیں، فضول خرچی کی عادت نہ ہو، گندی چیزیں کھانے کی عادت نہ ہو، وہ چیزیں جو بے فائدہ ہو جب ٹیسٹ کے لیے کھائی جا رہی ہیں ان چیزوں کی کھانے کی آپ کو عادت نہ ہو۔ اپنے آپ کو ان چیزوں کی عادت اگر آپ کو لگ گئی، مثلا کولڈ ڈرنکس کی عادت پڑ گئی، چاکلیٹیں کھانے کی عادت پڑ گئی، اسی طرح سے چپس کھانے کی عادت پڑ گئی، یہ چیزیں فائدے مند نہیں ہیں، صرف ٹیسٹ کے لیے یہ ساری چیزیں کھائی جاتی ہیں، تو اپنی عادتوں کا کنٹرول نہ کر کے۔ اسی طرح سے باتوں کو عادت لگ جاتی ہے کہ جب تک وہ میوزک نہیں سنیں گے تب تک ان کو نیند نہیں آئے گی۔ کتنے ہی نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ رات کو آدھی رات تک، بلکہ پوری رات تک وہ نیٹ پر رہیں گے، موبائل پر رہیں گے، اور یوٹیوب پر رہیں گے، اور فیس بک پر رہیں گے، اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔
تو اپنی عادتوں کو کنٹرول میں رکھیں، اور آخری چیز اپنی صحت کی حفاظت۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے یہ خود سمجھنا ہے، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ آج کھانے پینے کی تمام سہولیات مہیا ہیں مگر صحتیں ویسی نہیں ہیں، اس کی وجہ انسانوں کی خود کی بری عادتیں ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اپنی عادتوں کی حفاظت اور اپنی صحت کی حفاظت، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں رہیں نمازوں کی پابندی کریں، آپ جہاں رہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ جہاں رہیں حضور کی سیرت پڑھیں، آپ جہاں رہیں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کانٹیکٹ میں رکھیں، اور جہاں رہیں برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو ایسے دوسرے انسانوں کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا جس کی وجہ سے اس کو بری عادتیں لگ گئی، مثلا ایک لڑکا یا کوئی بچی بالکل بہت اچھی حالت میں تھی مگر وہ آگے چل کر کے ایسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جس کی وجہ سے وہ خراب ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے افسوس کرتے ہوئے میں فلانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا کیوں رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، وہ دن یاد رکھنا، يَعُضُّ، انگلیاں کاٹو گے تم، ظالم، ظالم قرآن نے کہا ایسے انسان کو جو اپنی جوانی پر ظلم کر رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، افسوس کرے گا ہائے ہائے میں فلاں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ ہوتا، میں فلانی سہیلی کے ساتھ نہ ہوتی، مجھے خراب کر دیا، میں نے فلاں لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات جوڑے میں برباد ہو گئی، میں فلاں لڑکوں کے ساتھ میں رہا اس کی وجہ سے مجھے بری عادتیں لگ گئی، تو انگلیوں کو کاٹیں گے افسوس کریں گے کہ میں نے اپنی جوانی کو برباد کیوں کیا۔ بس مختصر خلاصہ یہ ہے، کشمیر سے باہر جانے والے تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنی جوانی کی حفاظت، اپنی کردار کی حفاظت، اپنی ایمان کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت، اپنے کیریکٹر کی حفاظت، اپنی عادتوں کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا۔ اور اپنے آپ سے لڑنے کے معنی یہ ہے کہ جگہ جگہ آپ کو اپنے آپ کو لمٹ کرنا ہوگا، آپ کو نہ جانے کہاں کہاں کھینچنے کی کوششیں ہوں گی، آپ کا نفس آپ کو ابھارے گا فلاں جگہ جاؤ فنکشن میں، ایونٹس ہوں گے اس میں جانے کے طبیعتیں آمادہ ہوں گی، وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، اس وقت اپنی آپ کی حفاظت اگر آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ داغدار جوانی لے کر کے واپس آئیں گے، بلکہ برباد جوانی لے کر واپس آئیں گے، بلکہ گندی جوانی لے کر کے واپس آئیں گے، اور وہ گندی جوانی آگے جوانی نہیں رہے گی، وہ گندگی کا مجموعہ ہوگی، پھر اس کے بعد اگلی والی زندگی کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ جو درخت شروع میں ٹیڑھا لگ گیا وہ ٹیڑھا ہی زندگی ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ آپ کی اگلی زندگی جو ہے وہ ایمان، اخلاق، کردار، صحت اور روزگار ہر اعتبار سے کامیاب تر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔